This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سلام کا سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder,
Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students' Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिसे चाहा अपना बना लिया, बेशक, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और आज एक बार फिर रौनक रमज़ान की, रौनक इफ्तार की, और आज एक बार फिर रौनक इफ्तार की ये खूबसूरत महफिल का आगाज़ इंतहाई पुरसोस हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं बिना कोई वक्त ज़ाय किए अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। और यकीनी तौर पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम न सिर्फ कम्युनिटी के बल्कि वो तमाम अहबाब जो कम्युनिटी से हट के भी हमारी बरादरी की और दीगर कम्युनिटीज़ की और सोसाइटीज़ की खिदमत कर रहे हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में पेश करें। हमारे दरमियान आज ऐसे ही मुमताज़ कारोबारी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। और यकीनी तौर पर आज के इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, इस रूह पर माह मुबारक में आपकी मौजूदगी यकीनी तौर पर हमारे प्रोग्राम को और बेहतर करेगी। मेरे लिए बाइज़्ज़त इज़्ज़त है कि आपने मुझे यहाँ प्रोग्राम में मदऊ किया। और मैं अल्ताफ़ व्यानी साहब, आपका, फ़रीद बिलवानी साहब और मेरे साथ जो मेहमान हैं, नातख़्वां हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ऐसे मौके पे और ऐसे वक्त के लिए बुलाया, जो एक मुसलमान के आने वाले टाइम में जो वक्त निकलता है, उसका जो एक महीना होता है रमज़ान का, उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान यकीनी तौर पर हस्ब दस्तूर, हस्ब मामूल, हमारे हंसते मुस्कुराते अल्लामा मोहम्मद मुदस्सिरुल क़ादरी साहब मौजूद हैं, बानी कंज़ुल उलूम इस्लामिक ऑनलाइन नेटवर्क। और हमारे साथ आज इंतहाई अहम और सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद अमीन सुलेमान एडवोकेट साहब मौजूद हैं। और इनकी ख़ास बात जो है अमीन साहब की यकीनी तौर पर कानूनी मुआवरत और मुशावरत, तो यकीनी तौर पर दीनी हवाले से भी बड़ी दस्तरस रखते हैं। और यकीनी तौर पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किन किन दीनी मौज़ूआत को वो प्रोग्राम के आज के मौजू के साथ लिंक भी करेंगे। लेकिन पहले बात का आगाज़ करूंगा आपसे, तो आप दोनों अहबाब की इजाज़त से। हमारे मेहमान अब्दुल रज़ाक खोसा साहब ने, खोसा साहब बहुत शुक्रिया। और कम्युनिटी में यकीनी तौर पर कम्युनिटी सर्विसेज के लिए एक तवील फहरिस्त है आपकी फैमिली की, और बड़ी खिदमात हैं मुख्तलिफ एरियाज़ को अगर कम्युनिटी के देखा जाए, सेगमेंट्स को। क्या समझते हैं कि मेमन कम्युनिटी ने कम्युनिटी सर्विसेज में अपने आप को एक बहुत ही मुनफरिद सा मकाम नहीं हासिल कर लिया? अल्ताफ़ भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अगर पुरानी बात करें हम, तो इस शहर कराची के अंदर जब हम यहाँ आबाद होना शुरू हुए, तो सबसे पहले इस माह रमज़ान के लिए जो सबसे ज़्यादा तैयारियाँ की जाती थी, वो उसमें बढ़ चढ़ कर मेमन कम्युनिटी हिस्सा लिया करती थी। और यहाँ जो रोडों पे या मस्जिदों के बाहर या उस जगहों पे जो ख़ास तौर पे इफ्तारी और सहरी के लिए इस मेमन कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और मेरे हिसाब से कि अब दुनिया के अंदर अगर कहीं इस तरह की सहरियाँ होती हों या इफ्तारी होती हो, तो कराची का एक मकाम है। और उसमें 70% मैं कहता हूँ हमारी मेमन कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार। बहुत और बड़ा। एक ज़माना था, आप लोग भी इसकी यकीन तो बताई करेंगे कि शायद रास्ते में इफ्तार करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन पिछले 8, 10, 12 सालों में देख रहा हूँ कि रिवायत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। और ये किसी ज़माने में हम सुना करते थे कि बड़े बड़े दस्तरखान जो है वो मदीना मुनव्वरा में और खाने काबा में, मक्का मुअज़्ज़मा में लगा करते थे। लेकिन अब वही कैफियत हम उस जैसी बाबरकत कैफियत तो नहीं ला सके, लेकिन कम से कम उस जानिब एक कदम जरूर रखते हैं। लेकिन जाने अब फिक्र खत्म हो गई है कि यार रोजा घर पे खुलेगा नहीं खुलेगा। अब रोड पर इतने अच्छे अंदाज से वो पेश करते हैं, बाकायदा रोक कर उतने अच्छे अखलाक से कि आप कहें कि हाँ हाँ बहुत खूब। रज़ाक साहब, एक और चीज़ मैंने महसूस की है, और लेकिन तो इसका आप सही मानों में जवाब देंगे, क्योंकि आप खुद कलेक्टर भी रहे हैं। यानी कि जिन अहबाब का पूरा साल मैं कहूँगा कि एक अरसे तक वो वेट करते हैं उस रमज़ान का जिसमें उनके लिए कुछ चादर बनेगी, और आप उस कलेक्शन में जो उनके सर पे वो चादर रखी जा सके, उस कलेक्टर के हैसियत से भी आपने बड़ा काम किया है।
آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی دریا دلی دکھائی جاتی ہے یہاں پر. میں صرف کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا, یہاں میں ان جنرل بات کرتا ہوں کہ مسلمان جو اس مہینے کو بہت خوبصورت انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, اور ہم سارا 11 مہینے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک مہینے اللہ تعالیٰ ایسا دل کھول دیتا ہے یہاں کے لینے والوں کا کہ میں کہتا ہوں کہ شاید دنیا کے بہت سے ممالک میں میرا جانا ہوا ہے, لیکن میں اس ملک پاکستان کی اگر بات کروں اور اس شہر کراچی کی بات کروں تو یہاں جتنے چیریٹیبل کام ہوتے ہیں وہ اس کی مثال نہیں ملتی. آپ یوں سوچیں, یہ سمجھیں کہ شاید کراچی واحد دنیا کی ایک سٹی ہے جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا اور بغیر کپڑوں کے کوئی نظر نہیں آتا. یہ اس شہر کے لیے ایک بہت بڑا اللہ نے تحفہ رکھا ہے, اعجاز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بہت دریا دل لوگ ہیں اور اللہ والوں نے بڑا کام کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہاں جتنے سب سے بڑے ادارے, اگر دنیا کے ادارے کہیں تو کراچی سے سٹارٹ ہوئے ہیں, اور اگر پاکستان کے ادارے کہیں تو بھی کراچی سے سٹارٹ ہوئے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں اس شہر کے لیے خاص طور پہ جہاں ہماری کمیونٹی رہتی ہے, جہاں میمن کمیونٹی رہتی ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ رمضان اس دفعہ, اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ اس رمضان کے اندر آپ ایک آدھ ایسی ٹرانزیکشن رکھیے گا جو روڈوں پہ جا کے آپ دکھائیے گا کہ اتنے دریا دل لوگ موجود ہیں اس شہر کے اندر. اور میں کہتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو, ہماری کمیونٹی یا کراچی یا پاکستان, جتنے پاکستانی ہیں وہ بہت دریا دل ہے. اچھا, ایک کراچی کے حوالے سے بات میں ضرور چاہوں گا کہ اس پر بھی نوٹس ہونا چاہیے, یہ بھی بات اور نکھر کے سامنے آنی چاہیے کہ جب 2005 کا زلزلہ, پھر 2008 کا سیلاب ملی, یہ بڑے بڑے جو ہے نا ٹپیکل مومنٹس سے, اور اس میں رمضان المبارک میں اور اس کے آس پاس میں نے بالکل کام بھی کیا. کس انداز سے شہر کراچی نے اپنا فرض ادا کیا. آپ بھی اس کمپینز کا حصہ بھی رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت کی کمپینز کو اور کراچی کے لوگوں کے جذبے کے؟ الطاف بھائی, آپ کا سوال بہت وزنی ہے, اور مجھے ابھی یاد آ رہا ہے تو فیلنگ آ رہی ہے اندر کہ یار وہ وقت کیا تھا. مطلب میں بھول چکا تھا, آپ بھی ماشاءاللہ اس میں سے شامل تھے, ہم بھول چکے تھے کہ ہم نے کپڑے صاف پہنے ہیں یا نہیں. رائٹ, ایک گاڑی جا رہی ہے, دوسروں کے پاس پہنچ رہے ہیں, ادھر جانے کے لیے لوگ بےتاب کہ بھائی ہمیں موقع دو کام کرنے کا. آپ کو شاید یاد ہوگا, اور جماعت کے اندر مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہر جماعت, میمن کمیونٹی کی تمام جماعتوں نے مل کے جس طرح کا, میں کہتا ہوں جس کے پاس اگر وہ نوکری پیشہ بھی تھا نا, اور اس کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ اس نے اس 2005 کے زلزلے میں ضرور ڈالا ہوگا اس شہر کے کراچی, اور نہیں بھی ڈالا تو اس نے اپنی سروسز دی بہت زیادہ. میں نے ایسا جذبہ اپنے, شاید کہتے ہیں کہ 65 میں ایسا جذبہ تھا, 65 کے بعد یہ 2005 کے زلزلے میں نے یہاں پاکستانیوں کا بہت جذبہ دیکھا. وہ جذبہ جو 1965 کا تھا شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری نظروں میں نہ آیا, لیکن یہ جذبہ ہم نے پڑھا ہے, وہ 65 کا کیسے جذبہ ہم نے پڑھا تھا, سنا تھا. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا دماغ کسی چیز کو مانے کسی کو نہ مانے, لیکن اس جذبے کو دیکھ کے ہمیں واثق یقین ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا وہ صحیح ہو, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. بھائی پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے, سورہ رحمان ہے, اللہ نے نعمتیں جو اتاری اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ نے دے دی ہے, ہمیں قدر کرنی ہے, ہمیں قدر کرنی ہے. تم اپنے رب کی کون سی نے, خشک میوہ, دریا, سمندر, صحرا, آئل, گیس, گولڈ, چاندی, تانبا. کہا یہ جاتا ہے کہ پیک سے لے کے چوٹیوں سے لے کے گہرائیوں تک کا جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ہمارے پاس. میں نے چھوٹی سی بات کی کہ سورہ رحمان کے اندر جو اللہ نے نعمتیں اتاری ہے نا, وہ اس چھوٹے سے اس ملک پاکستان کے اندر موجود ہے. اس سے بڑا میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہے وہ اللہ نے ہمارے اس ملک کو دی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہت بہت آگے دیکھ رہا ہوں. رضا کا اس رمضان کو کیسے دیکھیں, کیونکہ پچھلا رمضان ہمارا جو ہے وہ کووڈ کی وجہ کی نظر ہوا, نو ڈاؤٹ کہ اس میں ضرورتیں بہت بڑھ گئی تھی, لیکن شاید بہت سارے لوگ جو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے شاید کسی بھی وجہ سے وہ کر نہیں پائے. اور نو ڈاؤٹ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس رمضان میں ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ, نو ڈاؤٹ زیادہ میں نہیں کہوں گا, اس میں بھی بڑا کام کیا کراچی کے لوگوں نے, یا میمن کمیونٹی کی بات کروں گا, کیا اس رمضان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اور بہتر انداز میں مصمم اور منظم ہو کے کام ہو سکا؟ پچھلی دفعہ شاید منظم نہیں ہو سکا بہت زیادہ کام جو ہے نا, اپنے اپنے سیکٹرز میں اپنے اپنے پاکٹس میں تو بڑا کام ہوا, زیادہ کام ہوا پچھلے سے, لیکن شاید ایک منظم, کیونکہ ملنے اور ڈسٹینسنگ اور کچھ تھوڑا سا خوف اس کورونا کا,
اب کیا اس سال ہم سمجھتے ہیں کہ اور بہتر انداز میں کام سر اگر میرا پریکٹیکل میں آپ کو بتاؤں تو جب کرونا کے وقت میں الحمدللہ میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے کراچی کا، اس کا نام لینا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ میں نے کوئی 4,000 راشن بانٹے، کپڑے بانٹے، اور رات میں اکیلا ہم 2 لوگ ہوتے تھے یا 3 لوگ ہوتے تھے اپنی گاڑی میں سامان بھر کے بغیر کسی مووی کیمرے کے کام کیا. اور پچھلے سال وہ جذبہ تھا جو لوگ کام کر رہے تھے. بہت سے لوگ تو کرونا کی وجہ سے ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں ان خوش نصیب میں ہوں کہ میرے پاس پرمیشن ہوا کرتی تھی کہ بھائی آپ چیریٹیبل کام کر رہے ہو تو آپ ہر جگہ جا سکتے ہو. تو میں کٹی پہاڑی سے لے کے میں ایسے ایسے ایریا آپ کو بتاؤں کہ جہاں میں گیا ہوں اور اتنا مزہ آیا ہے، اور جو میری مطلب جسمانی طور پہ روحانی طور پہ جو مجھے تسکین ملی ہے نا اس لاسٹ رمضان میں، جب آپ کسی کی مدد کرنے کو پہنچ جائیں اور صحیح وقت پہ پہنچ جائیں. اور اس دفعہ مجھے اور زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے اور جذبہ آ رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ ریکارڈ ہوگا کہ پاکستان کے اندر کراچی شہر خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نا افطاریاں اگر کسی جگہ کرائی گئی ہوں گی تو شاید وہ کراچی کا نام آئے گا انشاءاللہ. اتنا بڑا پروگرام ایسا ہی ہے. اور کراچی شہر کو یہ اعزاز ہمیشہ سے حاصل رہا ہے، اور آپ کا کہنا یہ کہ اس بار رمضان مبارک جو انشاءاللہ پچھلے تمام ریکارڈ انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، کاروباری انداز سے میں یقین طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ یقین طور پہ جب ہمارے سامنے کوئی کاروباری شخص بیٹھا ہوتا ہے ضرور ہم سوچتے ہیں کہ ایک کاروباری شخص جو ہے وہ ان سب چیزوں کو سماجی کاموں کی طرف آتا ہے تو اس کے ذہن میں موٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز کو مانتا ہوں کہ جس کے اندر دل ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور جس کے بعد دل ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. مینز یہ ہے میرا کہنے کا مطلب کہ یار یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. مطلب آپ یہ کہو کہ کسی کو آپ تیار کر لو کہ وہ سوشل ورکر بن جائے یا فلاں ہو جائے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے. اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ میں نے مطلب ہمارے لیے اشرف المخلوقات کے لیے کہ میں نے اپنا مددگار بھیجے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے کام آنا یا اللہ کے کام کو کرنے کے برابر ہے. تو میں یہ کہوں گا چاہے بزنس مین ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، بٹ وہ انسان کے اندر سے جو ہے نا یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں، اور جب وہ سوتا ہے نا مدد کرنے کے بعد اس کی نیند چاہے 2 گھنٹے کی بھی ہو نا اس کو نیند پوری ہوتی ہے اس کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور بزنس مین کے لیے میں کہوں اس دفعہ بزنس کمیونٹی دیکھیں میری طاقت ہے میرے بچوں کے لیے، بٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے امپلائی ہیں نا ان کی کیا طاقت ہے. اس دفعہ خصوصی پیغام یہ ہے الطاف بھائی، اگر خصوصی پیغام میری تمام کمیونٹی پاکستان کے اچھے چھوٹے بڑے سارے، چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہو چاہے وہ بزنس مین ہو بڑا، خدا را اپنے امپلائی کی جو لوگ آپ کے پاس 25 سالوں سے 10 سالوں سے یا 5 سالوں سے کام کر رہے ہیں، اس دفعہ ان کی عید ایسی کروائیے گا کہ آپ کے گھر میں بھی ایک خوشی کا ماحول بنے. یہ میری دعا ہے. اس خوبصورت پیغام کے ساتھ یقینی طور پر اس نقطے کو کہ سم ٹائم ہم بہت زیادہ بڑے کینوس پہ تو چلے جاتے ہیں لیکن قریبی لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. بالکل. تو اس بات مت بھولیے گا، بڑا اچھا پیغام ہے. اور اس بار ہم پوری کوشش کریں گے اپنے قرب و جوار ہمارے ساتھ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے اور خاص طور پہ ہمارے وہ ملازمین جن کے ذریعے سے میں اور آپ ہم سب اپنی روزی کا پہیہ چلاتے ہیں، ان کا بھی بڑا خیال رکھیں گے. رونق افطار میں وقفے کا وقت ہو گیا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے انتظار کیجیے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.
وقفے کے بعد خوش آمدید، اور وقفے کے بعد رونق افطار کی اس نشست میں یقینی طور پر روایتاً ہم بات کرتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ، تاکہ کسی بھی موضوع پر دینی اعتبار سے ہمیں دو مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویوز ملیں، تاکہ دین اور ہماری احادیث مبارکہ اس بارے میں، اس ٹاپک کے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یقینی طور پر حقوق العباد کی سیریز کے سلسلے کا کم و بیش آخری ٹاپک ہے، وہ ہے کہ بزرگوں کا احترام یا بزرگوں سے لگاؤ۔ دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ یقینی طور پر علامہ محمد مدثر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر ہم آپ ہی سے آغاز کریں۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں، کس انداز سے ہم نے بزرگوں کی اسلام جو ہے وہ بزرگوں کے لیے کیا کرتا ہے، اور شاید بدقسمتی سے ہم اس پر اب آج کے ماحول میں، کسی زمانے میں تو بزرگوں کا بڑا احترام ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہم اس معیار پر پورے اترتے نہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ بزرگوں کے احترام کے حوالے سے دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ، اور میمن نیوز کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی تھی، مجلس رسول سجی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام کے دربار میں ایک بزرگ مسجد نبوی میں سفید داڑھی والے شامل ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں جو ان بزرگ کا احترام کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو جگہ نہیں دے رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں پر اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر محبتوں کا اظہار نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح بزرگوں کی تعظیم جی یہ مقام بالکل، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار کا حسن جب امام حسن اور امام حسین کی تربیت میں شامل ہوا، تو امام حسن اور امام حسین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور آپ کی سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام حسن امام حسین نے ایک شخص کو دیکھا جو بوڑھا شخص تھا، اور وہ وضو کر رہا تھا، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے امام حسن اور امام حسین نے شریعت کو جانتے ہوئے، اور کن کے نواسے ہیں؟ آقا دو جہاں علیہ السلام کے، وہ یہ نہیں فرما رہے کہ حضرت آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے یا آپ کے وضو میں کمی ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں، وہ امام حسن امام حسین فرماتے ہیں کہ حضرت کبھی ایسا ہو کہ اگر ہم آپ کے سامنے وضو کر کے دکھائیں اور آپ ہمارے وضو میں خامیاں نکال کر دکھائیں یا بتائیں تو ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اب اگرچہ وہ بزرگ جو ہیں، وہ بڑی عمر کی جو شخصیت تھی، وہ بڑے عمر کے جو بزرگ تھے، وہ اگرچہ غلطی پر تھے، لیکن امام حسن اور امام حسین نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ اور بڑے خوش انداز اور بہترین اسلوب کے ساتھ امام حسن اور امام حسین نے وضو کرنا شروع کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اب آپ دیکھیں، اب آپ ملاحظہ کریں کہ ہمارا وضو ٹھیک ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر! امام حسن امام حسین جب وضو سے فارغ ہوئے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ فلاں جگہوں پر میں وضو کی کچھ جگہوں پر غلطی پر تھا جو میں وضو میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ خوبصورت انداز امام حسن امام حسین نے اس انداز سے تربیت بھی کر دی، اصلاح بھی کر دی، اور ان کے بزرگوں کا احترام بھی حاصل نہیں کیا۔ ہاں، بزرگوں کا احترام بھی حاصل نہ کیا، اور بزرگوں کا احترام اس انداز سے کرنا ہمیں سکھا بھی دیا۔ دیکھیں، اگرچہ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ بوڑھا شخص جو ہے نا، وہ پھر سے ریورس ہوتا ہے بچپنے کی طرف، لیکن ہمیں اپنے اندر کنٹرول ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کو جو نا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو جوانی کے بعد پھر بڑھاپا بھی ہے، اور ہم اس بزرگ کو اپنی جگہ پر دیکھیں کہ یار اگر ہمارا ان سے بدتمیزی والا رویہ ہے، ہم بے اخلاقی سے ان سے بات کر رہے ہیں، برے رویے سے ان سے بات کر رہے ہیں، تو پھر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہم سے کوئی اس بدتمیزی سے بات کرے گا تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ تو چاہے بزرگ والدین ہوں، چاہے گھر کا کوئی اور فرد ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو، یا پڑوسی ہو یا باہر ہو، ہمیں ہر حال میں آقا علیہ السلام کو جی فرمانا نہیں ہو، یہ مطلقاً ہے، کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ ادب کرنا ہے وہ بزرگ ہو جائیں تو، اور کسی رشتہ دار کے ساتھ ادب کرنا ہے وہ بزرگ ہو جائیں تو، یا کسی باہر والے کے ساتھ، بلکہ مقید نہیں کیا، کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کا احترام ہم پر فرض ہے۔ ہاں، اسلام کیا بتاتا ہے
کہ اگر کوئی شخص بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی کے بعد بڑھاپے تک اسلام میں گزارے تو بوڑھے شخص اس شخص کی تعظیم اور ان کا ادب لازم ہے کہ جس نے اسلام میں بڑھاپا جس کو میسر ہوا. اسی طرح اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بوڑھے شخص سے اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ حیا بھی فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بوڑھا شخص آ جائے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی محکمے میں دنیاوی ہو دینی ہو اس کا حتی الامکان اس کے بڑھاپے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی رسپیکٹ اور ان کا ادب کرنا چاہیے. کیا خوبصورت دین ہمیں ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ کن کن باریک شعبوں پہ یہاں ہم صرف نظر کیا جاتا ہے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں سم ٹائم, لیکن دین نے ہمیں کن کن باریکیوں کا سبق دیا ہے. علامہ صاحب کی یہ باتیں سن کے یقین طور پر ہم سب کے رونگٹے روح کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید ہم اس قسم کی کئی ایسی نادانیاں کر بیٹھتے ہیں انجانے میں جانے انجانے میں جن کا یقین طور پر ہمیں ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. دانشور لوگوں نے بڑا خوب کہا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے درمیان جناب محمد امین سلیمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں. امین صاحب یقینی طور پر آج کی نشست میں جس سوال کو میں نے اٹھایا ہے اس نشست میں کیا قانون بھی سینئر سٹیزنز کے حوالے سے کچھ بیان کرتا ہے, کچھ ان کے لیے کوئی اسپیشلائزڈ سسٹمز ہیں ہمارے قوانین کے اندر بھی؟ یہ حکومت کی طرف سے مراعات جیسے ہم نے ریلوے میں سنا اور بھی کئی جگہوں پر ہم سینئر سٹیزنز کے لیے بہت خصوصی اور بھی بہت ساری جگہوں پر ان کے لیے کچھ پیکیجز ہوتے ہیں سینئر سٹیزن کے لیے. کیا قانون اسپیسیفائڈ جسے ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں اس میں بھی کوئی سینئر سٹیزن کے لیے کوئی اسپیشل کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں؟ دیکھیے سینئر سٹیزنشپ ایکٹ ہے 2019 کا, جی ٹھیک ہے, اس کے اندر ویری مچ کلیئر ہے یہ کہ جو بھی سینئر سٹیزنز ہیں ان کو ان کے تمام رائٹس دیے گئے ہیں, رائٹ آف فریڈم, رائٹ آف لیونگ, رائٹ آف ڈسکریمنیشن, ٹھیک ہے, ان کو تمام رائٹس دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو, ان کو پریویلیج حاصل ہو, خصوصی طور پہ ان کو پریویلیج حاصل ہو. کئی مقامات پر ان کو پریویلیج دی گئی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہاف کنسیشن کیا جائے, کہ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے. تو اس طرح کے تمام قوانین موجود ہیں. اس کے علاوہ یونیورسل ڈکلیریشن آف رائٹ ہے 1948 کا, یونائٹڈ نیشنز کا, تو اس میں بھی ویری کلیئرلی 30 پوائنٹس انہوں نے 30 گراؤنڈس لیے ہوئے, 30 اسٹیپس لیے ہوئے, 30 اس طرح کے پوائنٹس لیے ہوئے جس کے اندر تمام حقوق دیے ہوئے ہیں. کہ ڈکلیریشن ایک پاس کیا ہے 1948 میں یو این نے, جس کو 58 کنٹریز نے اس کو سیکنڈ کیا ہے, اور اس میں یہ ویری کلیئرلی لکھا ہے, وہ 30 قوانین دیے گئے ہیں کہ ان قوانین کے تحت ہر سٹیزن کو چاہے وہ بچے سے لے کر اولڈ ایج تک اس کو تمام رائٹس دیے گئے ہیں کہ کوئی اسے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر کہوں گا میں سے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یونیورسل ڈکلیریشن آف رائٹس بھی کہہ سکتے ہیں 1948 کا. تو اس میں بھی تمام وہ اصول وضع کیے گئے ہیں, وہ قوانین دیے گئے. اب بات ساری ہے سر امپلیمنٹیشن. امین صاحب یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, یقینی طور پر میں چاہوں گا کہ میں یہ سوال ضرور آپ سے کروں. بدقسمتی ہے, میں ہمارے معاشرتی بدقسمتی کہوں گا کہ جس اولڈ ایج ہاؤسز کو, اولڈ ایج ہومز کو ہم اور آپ بڑے ایک زمانے میں کریٹیسائز کیا کرتے تھے کہ مغرب میں اس قسم کی رواج جو ہے بڑا عام ہے, آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی ایسے کئی اولڈ ہاؤسز موجود ہیں جہاں پہ وہ اولڈ ہمارے بزرگان جو ہیں, خواتین و مرد جو ہیں, وہ اپنے پیاروں کا انتظار کرتے ہیں. شاید سم ٹائم انہیں تہواروں میں بھی نصیب نہیں ہوتا ان سے ملنا. اور مجھے یاد ہے کہ شاید ستائیدی صاحب نے ایک مرتبہ اپیل بھی کی تھی کہ پلیز آپ کم از کم تہواروں میں تو آ کے ان سے آ کے مل لیا کریں, میرے آفیسز, ہمارے فون سب کچھ حاضر ہیں. شاید فون تک بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. میں صرف پوچھنا ہی چاہوں گا کہ مزید میں تحقیق تو ضرور مذہبی پوائنٹ, دینی پوائنٹ آف ویو تو نکال تو لوں گا کہ کیا معاشرتی بے حسی اب اس حد تک بڑھ گئی ہے؟ سر میں انتہائی افسوس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپس میں, ہم دوست یار آپس میں شیئر کرتے ہیں. تو میرے ایک دوست ہیں, وہ پاکستان اسٹیل میل میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں صبح 6:30 بجے ہماری گاڑی آتی ہے اور ہمیں اسٹیل میل کے لیے پک اپ کرتی ہے. تو کہنے لگے ایک دن میں صبح سویرے یعنی فجر کے بعد میں اٹھا اور اپنے تیاری کر کے میں اپنے اسٹاپ پہ پہنچ گیا. اسٹاپ پہ پہنچ گیا تو سامنے ایک کچرا کنڈی تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی چیز کچرا یوں ہل رہا ہے.
کچرا ایسے ہل رہا ہے تو میں بڑا متعجب ہوا کہ یہ کیا کچرے میں کہ کچھ حرکت کی جو کچھ اس طرح کا مجھے لگ رہا ہے. تو میں نے وہ لڑکے سوئے ہوئے تھے افغانی وغیرہ ان کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ بیٹا ذرا یہ دیکھو تو صحیح کچرے میں کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا ایک بورا, اور جب بورا کھولا گیا تو اس میں بوڑھی خاتون اور اس کا منہ بند, ہاتھ پیر بندھے ہوئے. اور جب اس سے پوچھا گیا تو بولا میرے بہو نے اور میرے بچوں نے مجھے بند کر کے یہاں پہ پھینک دیا. تو سر یہ ستم ظریفی ہے. آپ دیکھیے کہ علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ باادب با نصیب, تو آپ جب یہ خیال ہی ختم ہو گیا کہ مجھے بھی بوڑھا ہونا ہے, مجھے بھی بوڑھا ہونا ہے. اور پھر قرآن شریف بڑی واضح ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف نہ کرو. تو والدین کون ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ جس کی عمر 80 سال سے اوپر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس سے دعا کی درخواست کی جائے جس کی عمر 80 سال ہو جائے. تو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ کوئی وہ مسلم ہو والدین, یا کوئی کرسچن ہو, یا کوئی یہودی ہو, کوئی جیوز ہو, کوئی بت مت ہو, کوئی ہندو ہو, یہ نہیں کہا گیا. آپ نے فرمایا جس شخص کی عمر 80 سال ہو جائے اللہ کو حیا آتی ہے اس کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے. اللہ پاک حیا فرماتا ہے اس کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے, اور اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو اس سے دعا کی درخواست کی جائے. تو سارے قوانین موجود ہیں, ساری وہ پروٹیکشنز موجود ہیں. امپلیمنٹیشن, ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے. تربیت اور کی ہمارے کمی اندر تربیت کے علاوہ سر میں ایک جو ہمارے اندر جو ایکسٹریمزم ہے یعنی شدت پسندی ہے, ہمیں اس شدت پسندی کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. یعنی ایک لیبل جو ہم پر مسلمانوں پر یا ہم پر ایک لگایا جاتا ہے کہ وی آر ویری ایکسٹریمسٹ, ہم بنیاد پرست ہیں, یا ہم بڑے سخت وہ ہیں جنگجو ٹائپ کے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ہمارا اسلام اور ہمارے دین نے جو ہمیں تربیت دی ہے, آپ وہ واقعہ دیکھ لیجئے کہ علامہ صاحب اس کی تائید فرمائیں گے, اور اس سے بہتر اس کی مفہوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکا کرتی تھی روزانہ. ٹھیک ہے, روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی, اور وہ روزانہ کچرا پھینکتی تھی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے کچھ نہیں کہا, آپ چلے جاتے تھے. آپ اس سے پہلے چلے جائیے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بابا جو تھے وہ مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں ہوتے تھے, اور لوگ اوجڑی لا کے ان کے اوپر پھینکتے تھے, لوگ رسی گلے میں ڈال کے کھینچتے تھے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بددعا نہیں کی. آپ طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے لہو کر دیا, آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے, لیکن آپ نے بددعا نہ فرمائی. تو یہ کس طرح کا صبر ہے, یہ کون سا وہ لمحہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی تربیت دی ہے. تو ہم کیوں نہیں ہم اپنے اندر نرمی پیدا کرتے, ہم کیوں نہیں اپنے اندر وہ ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں, ہم اپنے اندر ان چیزوں کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم صرف ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ان باتوں کو. ہمارے اسلام نے کیا خوبصورت مثالیں دی ہیں, ہمارے اسلام نے کیا کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص, آپ رستے میں چل رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. وہ ایک سفید بارش شخص تھے, اور حضرت علی ان کے ادب میں پیچھے پیچھے ان کے چل رہے تھے. ٹھیک ہے, اور ان سے آگے نہیں بڑھے, اور وہ کہیں جب رکے اور دیکھا, بولا پتہ چلا کہ یہ تو یہودی تھے, لیکن آپ نے ان کا ادب کیا, آپ نے ان کی عزت کی, آپ نے ان کی تکریم کی. تو یہی تکریم اور یہی اسلام ہمیں درس دیتا ہے, اور قانون بھی اسی چیز کی وضاحت کرتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ یو این او کا جو چارٹر ہے, اس چارٹر میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو لیا گیا. جو چارٹر کے مین اس کے جو ورڈز ہیں, اس کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو لیا گیا کہ عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے, کسی بھی اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے, اور اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے. جس کا تقوی بلند ہوگا اسی کو. تقوی کیا ہے؟ آپ آگے بڑھیے, علامہ صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ سب سے بہترین تقوی دل کا تقوی ہے, کہ آپ ہر وقت صرف یہ اپنے ذہن میں ایک نیت کر لیجئے. صحیح عطا بھائی, آپ ایک نیت کر لیجئے کہ میں ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہوں. اگر آپ صرف یہ نیت کرتے رہیں گے اور یہی سوچتے, یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہر کام میں اللہ مجھ سے راضی رہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ سے ڈرتا رہوں, تو آپ کوئی غلط کام ہی نہیں کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن وقفے کے بعد حاضر ہو کے اسی خوبصورت ٹاپک کو یہیں سے آغاز کریں گے, تاکہ جو تشنیگی سی رہ گئی ہے وہ بھی میں, اور کئی طور پر کچھ سوالات بھی بنتے ہیں اس درمیان میں علامہ صاحب سے, تو وہ بھی میں کرنا چاہوں گا. تو پروگرام میں رونق افطار میں وقفے کا وقت ہے, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. एक बार फिर खुशामदीद। और वक्फे के बाद हमारे इस आखिरी सेगमेंट में कुछ तशनीगी सी रह गई थी और मैं ज़रूर चाह रहा था अल्लामा साहब से ये ज़रूर पूछूं कि कुछ नुक्ते जो मोहतरम अमीन साहब ने उठाए हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ हैं, बड़े ही मुफीद नुक्ते आज उन्होंने बात की है, पिन पॉइंट किया है उन चीज़ों को। और मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि अमीन साहब न सिर्फ ये कि कानूनी, आपने मजहबी भी बहुत सारे ऐसे हवाले पेश किए जिसकी आज के प्रोग्राम के हवाले से और इस माह मुबारक के हवाले से बेइंतहा ज़रूरत थी। अल्लामा साहब क्या कहेंगे, जो माशरती बेहिसी है और जिस अंदाज से ओल्ड एज हाउसेस का रिवाज कायम होना करना शुरू किया, नो डाउट हम फेंक भी नहीं सकते, अगर सड़क पर छोड़ दिया जाए या घर से निकाल दिया जाए, बेहतर ये कि किसी शेल्टर के ज़रिए ही हमारे बुजुर्गान जो हैं वो किसी एक जगह जमा ही रहें। तो कैसे देखते हैं इस मुआशरे की इस हसास और बड़ी सुलगती हुई बात को? देखें, पहले तो नहायत ही अफसोस और नदामत होनी चाहिए और होती है कि वालिदैन हों या बड़ी उम्र का कोई भी फ़र्द हो, वो फेंकने के लिए तो नहीं है। क्या ज़मीर ज़िंदा है कि नहीं, अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं, अल्लाह से डरते हैं कि नहीं, इंसानियत ज़िंदा है कि नहीं। अफसोस होता है कि जो वालिदैन पूरी ज़िंदगी गुजार लें बच्चों की तरवीज और तरक्की के लिए, अब वही माँ बाप जब बच्चों को उन माँ बाप की ज़रूरत है तो फिर माँ बाप ओल्ड हाउस की नज़र या घर का जो बूढ़ा है उसको ओल्ड हाउस की नज़र। कितने अफसोस की बात है। मैं सीरत के एक वाक़या यहाँ पेश कर दूं और उससे पहले एक मिस्टेक को भी बता दूं कि सीरत में जो अक्सर किताबों में और यानी स्कूल की किताबों में और दीगर जगहों पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बुढ़िया थी जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर कचरा फेंका करती थी, ये वाक़या नहीं है, ये अहदीस में और सीरत में ये वाक़या नहीं है। हाँ, ये वाक़या ज़रूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से तशरीफ ले जा रहे थे तो एक खातून को देखा जो उम्र रसीदा थी और वो अपने हाथों में अपने सामान को लेकर के जा रही थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए खातून, तुम किस लिए और कहाँ जा रही हो? तो अब वो क्या कहती है देखिएगा। देखें, बूढ़े शख्स की बातों को फिलफौर बर्दाश्त कर लेना ये असल दीन है, ये असल अखलाक है। क्या बात है। और हुजूर अलैहिस्सलाम, देखें, हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड खुद अदब के साथ खड़े होकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है। रोल मॉडल है। देखें, बाज लोग बोलते हैं ना कि यार गरीब का गरीब से और अमीर का अमीर से, और आका अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, ठीक है ना, और कायनात उनके लिए बनाई है, उनका स्टैंडर्ड का तो कोई सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो औरत हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, वो बराह रास्त हुजूर की बुराई कर रही है। और किस अंदाज से बुराई कर रही है? वो कह रही है कि मैं मोहम्मद नामी जादूगर की वजह से शहर मक्का अपने आबाई शहर को छोड़ करके जा रही हूं। बराह रास्त तो हुजूर सुन रहे हैं। अब हम जैसों का तो रवैया बड़ा, हमसे तो हम तो दस्तों गिरेबान हो जाते हैं, हम तो गाली गलोच पर उतर आते हैं, हम तो मारधार पर उतर आते हैं, बड़ी अजीब सी कैफियत, बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, अदम बर्दाश्त हो जाते हैं, हम तो बड़ी अजीब कैफियत में आ जाते हैं। अभी तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने कहा बराह रास्त कि मैं मोहम्मद नामी शख्स की वजह से जो जादूगर हैं, कहीं उनका दीन के अंदर मैं दाखिल ना हो जाऊं, कहीं इनके दीन का जादू मुझ पर ना हो जाए और मैं अपना आबाई दीन ना छोड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं शहर मक्का को छोड़ के जा रही हूं। अब हुजूर का रवैया क्या है? हुजूर ने कोई सामने से डांट कर या बुरे रवैये के साथ पेश नहीं आया, बाकी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ अपना सामान दो, तुम्हारी जो मंजिल है वहां तक तुम्हें पहुंचा देता हूं। अब आका अलैहिस्सलाम ने सामान ले लिया
اور وہ خاتون جو عمر رسیدہ تھی وہ براہ راست مستقل پورا رستہ حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کو برا بلا کہہ رہی ہے، برا بلا کہہ رہی ہے. اب وہ منزل آ گئی. اب اس خاتون کے جملے سنیے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام سے پہلے بھی وہ حضور کی تعریف کر رہی ہے. کیا بات، یعنی اور آسان لہجے میں کہوں تو اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کی نعت پڑھ رہی ہے. وہ کس انداز سے انڈورسمنٹ ہے یہ کہ پہچانتا نہ ہو لیکن باتیں اسی کی ہو رہی ہیں. ہاں اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے، میں ضرور جا رہی ہوں اور میں جہاں جا رہی ہوں وہاں کے لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے شہر مکہ کیوں چھوڑا، لیکن یہ بھی بتاؤں گی کہ ایک خوبصورت شخص مجھے راستے میں ملا، مجھے نہیں جانتا تھا، نہ میرے وہ خاندان سے تھا، لیکن اس کا اخلاق میرے ساتھ ایسا ناواقفیت ہونے کے باوجود، میں بوڑھی تھی، وہ مجھے اگنور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ اتنا پیارا اخلاق پیش کیا کہ میں ان کے سامنے کسی اور شخص کی برائی کر رہی تھی، پھر بھی انہوں نے سامنے سے میرے سامان کو مجھ سے لیا اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے میری ہیلپ کی، اور سارا راستہ مجھ سے اپنی باتیں نہیں شیئر کی، سارا راستہ میری باتیں سنتے رہے، اور میں بھی کسی اور کی بات کر رہی تھی. ابھی وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہی حضور علیہ السلام ہے. اب انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ مجھے اپنا تعارف تو کروائیں تاکہ میں آپ کی وہاں تعریف کر سکوں. تو انہوں نے کہا جس محمد کی تم براہ راست برائی کر رہی تھی وہ محمد کوئی اور شخص نہیں، وہ میں ہی ہوں. اس بڑھیا خاتون نے، اس عمر رسیدہ خاتون نے جب یہ الفاظ سنے تو انہوں نے کہا مجھ پر آپ کا جادو چل گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. یہ اعلیٰ اخلاق ہے جو ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ برتنا ہے. یہ سیرت کا اہم پہلو ہے کہ ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہمیں ہر انداز سے بیلنس کرتے ہوئے اپنے سے بڑے کا ادب اور اپنے سے چھوٹے کا احترام اور اپنے سے چھوٹے پر شفقت کرنا ضروری ہے تاکہ معاشرہ جو ہے نا وہ بیلنس رہے. اور یہ بات بہت بری ہے کہ ہم کسی بوڑھے کو، کسی لاچار کو یا کسی بے بس کو ہم اولڈ ہاؤس کی نظر کر جائیں اور پھر وہ اس میں بھی جھوٹ ہو کہ ابو جان، امی جان یا کسی بزرگ کو کہ ہم تمہیں پھر سے لینے آ جائیں گے، 1 مہینے کا گیپ ہے. یہ کیا ہے؟ کیا وہ آپ کے کرایہ دار تھے یا یہ کیسا رویہ ہے؟ تو خدارہ آج کی اس ٹرانسمیشن سے ہمیں اس بزرگ کو جس کو آپ اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آ گئے، یا اس عمر رسیدہ خاتون چاہے وہ ماں کے رول میں ہو یا کسی اور رشتے میں آپ کی رشتے دار ہو، تو اسے اپنی جگہ رکھیں. کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات. اور جس حسن اخلاق کی آپ نے بات کی اور جس شخصیت کا جادو یہ ہوتا ہے، جادو اصل میں آپ کی شخصیت میں ہونا چاہیے کہ جو آپ جس پر چڑھ جائے وہ جادو یقینی طور پر وہ آپ کا گردیدہ ہو ہی جاتا. جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. یقینی طور پر کیا خوبصورت باتیں ہیں. اور آج کا دن بھی اور آج کا یہ موضوع بھی بڑا ہی اہم ترین رہا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تھوڑا سا اور حسن اخلاق کی بات کروں گا، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے امین بھائی. میں نے پہلے بھی کہا کہ امین صاحب دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ اور علامہ صاحب کا بڑا اچھا کمبینیشن بن گیا ہے. حسن اخلاق جو ہے جس کا ذکر دین ہمیں سکھا رہا ہے، علامہ صاحب نے بڑی گہرائی کے ساتھ وہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں. کہاں گیا وہ حسن اخلاق ہمیشہ؟ ہم تو بات پہ، یعنی کہ بزرگوں تو دور کی بات ہے، ہم تو کسی کو برداشت کرنے کے لیے اپنا 1 منٹ بھی نہیں لگاتے کسی کو عدم برداشت کرتے ہوئے. کیسے دیکھیں گے اس کو؟ سر میں یہ کہوں گا، سب سے پہلے ایک شعر پیش کروں گا کہ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. تو اسلام جو ہے وہ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے، یا مغرب نے سنا آپ نے، یہ وہی ہے شخصیت کا جادو ہے. جی ہاں، مغرب نے جو کانسیپٹ دیا ہے اور ہمیں اسلام کو کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام تو اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے. آپ پوری اسلام کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، عباسی خلفائے راشدین کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورے اسلام کی ہسٹری کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھ لیجئے. اسلام اخلاق اخلاق اخلاق، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. سلم سلم، ٹھیک ہے، سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، پیس کا مذہب ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہماری جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ سلام سے شروع ہوتی ہے. سلامتی بھیجنے سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے. ہم کسی پہ سلامتی بھیجتے ہیں. ایک روایت مجھ سے مس ہو رہی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پوچھا گیا کہ کسی سے کہ تو جواب مجھے یاد ہے کہ جس کا خلق عظیم ہو،
मतलब जिसका अखलाक की बुलंदी बुलंद होगी वही वो आला पाएगा, इंसान कहलाएगा. वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम. आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि आपको आला अखलाक के मनसब पर फाइज किया गया है. और फिर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने पूछा कि हुजूर का खुल्क कैसा था, हुजूर का अखलाक कैसा था. तो हजरत आयशा फरमाती है कि तुमने पूरा कुरान नहीं पढ़ा, सारा कुरान ही तो हुजूर का अखलाक है. कुरान और अखलाक कैसे देखेंगे? देखिए बड़ी खूबसूरत अल्लामा साहब ने बात फरमाई है और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक पेश की है. तो कहने का मकसद ये है कि मैंने गुफ्तगू का शुरू बताया कि जब हम किसी से गुफ्तगू शुरू करते हैं तो पहले हम उससे सलाम करते हैं. और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया कि सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करो. जब आप किसी से सलाम में पहल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो अना है वो मरती है. आपकी अना और आपकी अकड़ जो है वो खत्म हो जाती है, माइनस हो जाती है जब आप झुकते हैं किसी के सामने. और फिर हदीस है हुजूर की कि जो तवाज़े इख्तियार करता है वो बुलंदी की तरफ जाता है. मैंने एक प्रैक्टिस मैं आज जरूर चाहूंगा कि इस मौके पर अपनी एक प्रैक्टिस आप सबके सामने करूं. मुझे इसका बड़ा फायदा हुआ. मैं जहां भी अब से मैंने शुरू किया है कि मैं जैसे ही लिफ्ट पे चढ़ता हूँ, जाहिर बात है बहुत सी जगहों पर लिफ्ट आती है या जा रही होती है तो दरमियान में पहले से ही लोग उसमें मौजूद भी होते हैं, वो खवातीन हो, मर्द हो, बच्चे हो. जैसे मैं घुसता हूँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बावाज़ बुलंद मुझे जवाब मिलना शुरू होता है 4-6 लोगों. इसी अंदाज में जब निकलता हूँ तो वापस जाते हुए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. ये इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस है. लेकिन हमारे पास वो कॉन्सेप्ट हम नहीं लेते ना, हम उससे सबक नहीं लेते, लेसन नहीं लेते. इससे लेसन क्या है? इससे बहुत खूबसूरत लेसन है. देखें, आप एलानिया सलाम करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं बुलंद आवाज से सलाम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. किसी महफिल में गए, महफिल वालों पे लाजिम नहीं है जो बैठे हुए हैं वो आपको सलाम करें, जो महफिल के अंदर आ रहा है वो सलाम करे. तो वो एलानिया सलाम होता है, प्रोनाउंस करता है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. इसका मतलब क्या है कि मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि मेरी जबान और मेरे हाथ से आप सब महफूज हैं. बिल्कुल. अल्लाह आप इसका कॉन्सेप्ट देखिए इस्लाम का. हम उन कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाते, हम उस मेन जो उसका मोटिव्स है, इस्लाम ने जो हमें सबक दिया हम उसकी तरफ नहीं जाते. हम तो ऐलान करते हैं आके कि भाई मैं आया हूं और मैंने सलामती आप पर भेजी है और मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि मेरी जबान और मेरे हाथ से आप सब सलाम महफूज है. इस्लाम और सलामती. अल्लामा साहब कैसे देखेंगे नाम इस्लाम तो मजहब दीन ही सलामती का. अल्लाह. किसी बूढ़े को और उसका अदब ना करें, किसी ज़ईफ की हम इज्जत ना करें, किसी बड़े शख्स की, किसी सीनियर सिटीजन का हम अदब ना करें, वो तो बहुत दूर का मतलब सेकेंडरी और उस स्टेज और उस लेवल की गुफ्तगू है. हमें तो प्राइमरी लेवल से ये सिखाया गया है कि अपने बड़ों का अदब करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने बड़ों का ख्याल रखो, उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करो, उनकी तीमारदारी, बीमार है तो उनकी तीमारदारी करो, अयादत करो. मतलब वो कॉन्सेप्ट इस्लाम के जो तालीमात हैं हम उसे भूलते जा रहे हैं. हम उनको पसे पुश डालकर हम नई नस्ल को जिस राह पर ले जा रहे हैं, या हमारी नई नस्ल जो मगरिब के कल्चर को फॉलो कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, तो दैट इज वेरी लॉस ऑफ आवर नेशन. बिल्कुल ऐसा ही है. और यकीनी तौर पर प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और इस मौके पर यकीनी तौर पर हमारी ख्वाहिश होगी कि हम जो है आप तमाम मेहमानों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करें और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हम और मज़ीद बेहतर और आप तमाम की मशवरे और राय और तजवीज़ के तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हो और ऐसी दिल आवेज़ गुफ्तगू होती रहे. रमज़ान का ये मुअत्तर महीना जो है वो और मुअत्तर और खुशबू से लबरेज हो जाए. हमें इजाज़त दीजिए. मेरा रमज़ान करीम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है. अल्लाह निगहबान. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production.